किसने भेजा है तुम लोगों को? शाहजेब ने। हम उसके साथ ही आए थे, उसने कराहते हुए कहा। तो मैंने पूछा, इसका फोन नंबर बोल। मैं उससे पूछ लूं कि वो तेरा इलाज करवाएगा या मैं करूं? मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, जो कहोगे करूंगा, उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। तो मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसने नंबर बता दिया। मैंने शाहजेब के नंबर मिलाए। चंद लम्हों बाद ही राब्ता हो गया। उसने हेलो कहा तो मैंने आवाज पहचानते हुए कहा, तुझे पता तो चल ही गया होगा कि तेरे सारे बंदे या तो मारे गए हैं या मेरे कब्जे में हैं। अब ये मत कहना कि तुमने बंदे ही नहीं भेजे थे। ये तो शुरुआत है प्यारे, मेले तक देख तेरे साथ होता क्या है। तू इस काबिल भी नहीं रहेगा कि मेले में जा सके, वरना वहीं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं जानता हूं तू ऐसे ही किसी हमले की तैयारी में होगा, मगर कब तक ऐसे हमलों से बचता रहेगा? उसने नफरत से कहा। जब तक मेरे रब साईं ने चाहा, मुझे कोई नहीं मार सकता। बाकी रही बात हमलों की, तो ये मुझे भी करना आते हैं। फर्क ये है कि मैं खुद आता हूं और तू चूहे की तरह छुप जाता है। अब तूने पहल कर ली है, इंतजार कर, मैं तुम तक कम पहुंचता हूं। मैंने उसकी धमकी का जवाब देते हुए कहा तो वो गुस्से में बोला, अगर मर्द है तो अभी आ जा, किसी मैदान में हो या उस बिल में जहां तुम छुपे बैठे हो। अभी तुम अपने बंदे समेट कर ले जाओ, यकीन करो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैंने इंतहाई तन से कहा तो एकदम से फोन बंद हो गया। मैंने जख्मी बंदे की जानिब देखा, उसे अस्पताल पहुंचाने का कहकर हवेली की जानिब चल दिया। मैं रास्ते में छाके से पूछा, वो अस्पताल पहुंच चुका था। तानी के कांधे, रान और पिंडली में गोलियां लगी थी। उस वक्त वो बेहोश थी। इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई थी। वो उसे जिले अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहा था। हवेली में रंधावा पहुंच चुका था। उसे लाशें कब्जे में ली और जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया। उस वक्त मैं जसपाल की कमी शिद्दत से महसूस कर रहा था। नया पैराग्राफ। सुबह का सूरज तलू हुआ तो पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल चुका था। आम तासर यही था कि अब न जाने क्या हो। दूसरी तरफ अफवाहों ने सर उठा लिया था। हर कोई अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था। जुल्म और एहसान जब भी और जहां भी किया गया था, उसकी बाज़गश सुनाई दे रही थी। मैं हवेली में था जब अम्मा और सारा जिले अस्पताल चले गए थे। तानी अभी तक होश में नहीं आई थी। डॉक्टर्स ने यही कहा था कि उसके होश में आने के बाद ही कुछ हतमी बता सकते हैं। उसके लिए मैं अपने दिल में बहुत दर्द महसूस कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर उसके पास जा पहुंचूं। फितरी सी बात है कि उसे अपनी आंखों से देखता तो मुतमईन हो जाता, लेकिन उस वक्त मेरा यहां पर रहना बहुत जरूरी था। छाका उस वक्त तानी के पास था और जसपाल चला गया था। रात गई उसने मुझसे राब्ता किया था जो वो फ्लाइट के लिए डिपार्चर लाउंज में था। मैंने उसे यहाँ के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। इसके बाद मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ था। नूर नगर और इलाके भर से बहुत सारे लोग हमारी हिफाजत के लिए आ गए थे जो हवेली के इर्द गिर्द और मकानों पर मौजूद थे। मैंने शुएब के जिम्मे लगा दिया कि इन्हें संभाले। हाँ, वहां कोई हंगामा न खड़ा कर दें। इनमें से कुछ साजिशी भी हो सकते थे। रंधावे से मेरी बात हो चुकी थी। उनके 8-10 आदमी मारे गए थे। 2 शदीद जख्मी थे जिनकी हालत नाजुक थी। एक खतरे से बाहर था। सिर्फ एक आदमी सही सलामत था। ये वही था जिसे अपना आप मेरे हवाले किया था। वो बयान दे चुका था कि वो शाहजेब के लिए काम करता है और उसी ने ये हमला करवाया है, जबकि शाहजेब इस वाक़े का सिरे से इनकार कर दिया था और इल्जाम लगाया कि ये मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। मैंने इस पर कोई तबसरा नहीं किया था। मैं कुछ और ही सोच रहा था। मैंने मेले के सारे मुंतजमीन को अपने पास बुला लिया था। दोपहर से थोड़ी देर पहले वो मेरे पास आ गए।
میں نے ایک کمرے میں انہیں احترام سے بٹھایا. چائے آ جانے تک ان کے ساتھ رات والے واقعے پر بات کرتا رہا. تبھی ان میں سے ایک نے کہا, جی بیٹا, ہمیں کیوں بلایا؟ کوئی خاص بات؟ خاص ہی نہیں, بہت اہم بھی ہے. کیا آپ سب نہیں سمجھتے کہ اس موقع پر مجھے آپ سے بات کر لینا چاہیے؟ میں نے صاف لفظوں میں کہا, کیونکہ اب میں ان سے کھل کر بات کر لینا چاہتا تھا. کیسی بات بیٹا؟ اس نے پوچھا تو میں نے کہا, آپ سب میرے لیے بہت محترم ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کریں. میں نے کہا تو دوسرے نے پوچھا, تم کھل کر بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو پھر مجھے آپ سب جواب دیں کہ میلے کے بارے میں مجھ سے گارنٹی لینے کا مطلب کیا تھا. کس کے کہنے پر آپ نے مجھے کہا یہ سازش بے نقاب ہو چکی ہے؟ اگر میلے میں کسی نے شر ڈالنا ہے, میں جانتا ہوں, آپ سے صرف تصدیق لینا چاہتا ہوں. میں نے کافی حد تک سخت لہجے میں کہا. تو ان میں ایک دم سے ان کے چہرے بدل گئے. یہ تم الزام لگا رہے ہو ہم پر؟ میں الزام نہیں, حقیقت بیان کر رہا ہوں. آپ میری بات سے انکار کر دیں, میں ثبوت دے دوں گا. میں نے پورے اعتماد سے کہا. تو ان میں سے ایک بولا, کہاں ہے ثبوت؟ یہ ایسے تھوڑی دے دوں گا. میں پورے علاقے کے معززین کو جمع کر کے دوں گا تاکہ وہ آپ سب لوگوں کے بارے میں جان سکیں کہ آپ کس کے اعلی کار ہیں. ذرا سا ثبوت تو اس وقت بھی دے سکتا ہوں. یہ کہہ کر میں نے سیل فون نکالا اور رات شاہ زیب سے ہوئی بات کی ریکارڈ کی چلا دی. یہ ایک ریکارڈ کال تھی. یہ تیری اور اس کی دشمنی ہے, اس کا میلے سے کیا تعلق؟ ایک نے تیزی سے کہا تو دوسرے نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا, یہ سچ ہے جمال, ہم وکاس کی باتوں میں آ گئے تھے. اس نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ میلہ کروائیں اور اس میں وہ تمہیں اپنا ٹارگٹ بنائے. اب اگر ہم ہٹ درمی کریں گے تو مزید ذلیل ہوں گے. میں تو یہ سوچ کر ہی کانپ جاتا ہوں کہ تم لوگوں کی لڑائی میں کتنے بے گناہ مارے جا رہے ہیں اور کتنے بے گناہ مارے جا سکتے ہیں. نہیں, میں باز آیا. اس کے یوں کہنے پر باقی خاموش ہو گئے. میں چند لمحے ان کی طرف دیکھتا رہا, کسی بات کا انتظار کرتا رہا. پھر بولا, اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. بلا شبہ اس میلے میں لڑائی ہوگی اور لازمی بات ہے کہ بے گناہ بھی مارے جا سکتے ہیں. میں تیار ہوں اور اب آپ نے میلہ کروانا ہے. جائیں, جا کر انہیں بتا دیں. دیکھتے ہیں میلے میں کون پہنچتا ہے. میں نے حتمی اور سخت لہجے میں کہا تو وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اسی خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے. شام تک تانی کو ہوش آ گیا. ڈاکٹرز نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا تو مجھے کافی سکون ملا. چھاکے نے مجھے پوری تفصیل بتا دی تو اطمینان ہوا. اماں اور سہنی کی وجہ سے وہ بہت مطمئن تھی. رات گئے جسپال کا کینیڈا سے فون آ گیا. وہ بہت غصے میں تھا. اس کا یہی کہنا تھا کہ اسے بھیجنے کی سازش ہی اسی لیے کی گئی تھی کہ وہ حملہ کرے. میں نے بڑی مشکل سے اسے مطمئن کیا. اس کی فون کال سن کر میں خود سوچ میں پڑ گیا. مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اب مجھے خود بڑھ کر ان پر حملہ کر دینا چاہیے یا صرف اپنا دفاع ہی کروں. اس وقت میری طاقت بکھر گئی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ اس بارے میں میرے دشمنوں کو ضرور خبر ہوگی. ایک سوال میں اب تک نظر انداز کرتا چلا جا رہا تھا. وہ کون تھا جسے یہ معلوم تھا کہ کل رات ہم سب حویلی میں نہیں تھے؟ میں اگر پوچھ گچھ کرتا تو یہ بات ان سب لوگوں کو الرٹ کر سکتی تھی جو بہرحال میرے لیے نقصان دہ تھی. نہ جانے کیوں میرا شک شعیب کی طرف جاتا تھا لیکن دل نہیں مان رہا تھا. دوسری جانب ان کے ہاں میرا ایسا کوئی بندہ نہیں تھا جو ان کے بارے میں کوئی معلومات دے سکے. میں ایک طرح سے حصار میں آ گیا تھا, جیسے کوئی کسی کو باندھ کر رکھ دے. یہی کیفیت مجھے بے چین کر رہی تھی. میں جانتا تھا کہ سازشی ایسا ہی کرتے ہیں.
دشمن کو زیر کرنے سے پہلے اس کی طاقت کو توڑتے ہیں۔ میں حویلی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا مسلسل یہی سوچتا چلا جا رہا تھا کہ دروازے میں شعیب نمودار ہوا۔ وہ یوں کھڑا تھا جسے اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہو۔ آؤ شعیب، اتنی رات ہو گئی ہے، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، سر کیا حالات ایسے ہیں کہ مجھے سو جانا چاہیے؟ حالات تو ایسے نہیں ہیں، لیکن میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب میں اس سے کیا کہتا؟ میرے خاموش ہو جانے پر اس نے کہا، سر اگر آپ اجازت دیں تو میں شاہ نواز کے ڈیرے پر کوئی تھوڑی بہت ہلچل مچا دوں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ مطلب انہیں بتا دیا جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، اس نے بے خوفی سے کہا۔ تو میں نے محتاط لہجے میں پوچھا، شعیب جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سمجھ بھی رہے ہو؟ اور کیا یہ تمہاری آفیشیل ڈیوٹی ہوگی، یا تم یہاں کے حالات دیکھ کر تم ایسا چاہ رہے ہو؟ میرے پوچھنے پر اس نے چند لمحے سوچا اور بولا، سر ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ میں آپ کو تفصیل سے اپنی یہاں موجودگی کے بارے میں بتا سکوں۔ پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، پھر میرا خیال ہے کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں گا۔ بولو، میں نے دلچسپی سے کہا۔ سر یہ جو شاہ نواز ہے میرے باپ کا قاتل ہے۔ یہ اس نے بہت مشکل سے کہا تھا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، یہاں کے حالات بہت مشکل ہو گئے تھے، تو میری ماں واپس اپنے میکے چکوال چلی گئی۔ میں وہیں پلا بڑھا، میرے اندر اسی طرح آج بھی انتقام بھرا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں بھرتی ہوا۔ میں یہاں کے حالات بارے جانتا تھا، شاید آپ نے مجھے نہیں دیکھا۔ جس وقت شاہ نواز کے ڈیرے پر ایکشن ہوا تھا میں آپ کے ساتھ تھا، میں آپ کے کور پر تھا۔ اوہ، تو وہ تم تھے، میں نے بے ساختہ کہا، اور اس کے چہرے پر دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہوا ہے۔ تبھی وہ بولا، جی میں ہی تھا، وہاں پہلا فائر میں نے کیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں شاہ نواز کو وہی ختم کر دوں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا، وہ پکڑا گیا۔ کوئی ثبوت اس لیے نہیں ملا کہ وہ سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتا تھا۔ یہاں سے اطلاعات آتی رہیں کہ وہ علاقے پر وہی دبدبہ چاہتا ہے، خفیہ طاقتیں اس کی مدد کو آن پہنچی ہیں، اس لیے ہمارا نیٹ ورک حرکت میں آ گیا۔ میں نے اپنے آفیسر کے ساتھ مل کر ایک پورا پلان ترتیب دیا، اس میں میرا اپنا ذاتی انتقام بھی شامل ہے جو مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ میرا کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے سارے گاؤں میں کامیابی حاصل کر پایا ہوں آپ کی وجہ سے۔ اس لیے یہاں آپ کے علم میں لائے بغیر میں کچھ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک اہم سوال یہ ہے، یہاں سے کس نے ادھر اطلاع دی ہوگی کہ ہم سب میں نے کہنا چاہا تو وہ بولا، وہ میں نے پکڑ لیا ہے اور اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ ایک معمولی سیکیورٹی گارڈ تھا یہاں، میں اسی پر ہی کھیل کھیلنے جا رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ بہت بڑا کام کیا ہے تو نے، میں ایک دم سے خوش ہو گیا تو وہ تیزی سے بولا، یہ حملہ بغیر کسی پلان کے عجلت میں تھا، انہیں شام کے وقت خبر ملی اور انہوں نے چڑھائی کر دی۔ اگر حملہ کسی پلان کے تحت ہوتا تو اب تک وہ حویلی پر قبضہ کر چکے ہوتے یا سونی بی بی اغوا ہو چکی ہوتی۔ تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ سب تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے پوچھا۔ اگر ان کے 2 آدمی یہاں ہیں تو ہمارے 3 بندے وہاں پر ہیں اور وہ آفیشیل ڈیوٹی پر ہیں۔ میں نے بہرحال سیکیورٹی کا ایک پلان بنا لیا ہے، وہ میں آ کر بتاتا ہوں۔ پہلے میں خیر، اب تم کیا کھیل کھیلنے جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، اس وقت شاہ نواز اپنے گھر پر ہے، شاہ زیب اور ملک سجاد اس کے ڈیرے پر ہیں۔ میں اسی مخبر کے ذریعے انہیں پیغام دوں گا کہ آپ یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں۔ تانی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، حویلی حالی ہے، ملازمین ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے ہیں۔
پھر جو رد عمل کریں گے میں اسی کے مطابق کام کروں گا. مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ عجلت میں گاڑی لے کر نکل جاؤں. میں نے محتاط انداز میں پوچھا تو اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا جی سر، تاکہ جو مخبر باہر بیٹھا ہے وہ بھی انہیں اس اطلاع کی تصدیق کر دے. اوکے، میں نکلتا ہوں. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. میں اسی وقت اٹھ گیا. میں یہ رسک لینا چاہتا تھا. مجھے یہ یقین تو تھا کہ شاہنواز کے ڈیرے پر ایکشن کے وقت وہ میرے ساتھ تھا. باقی اس نے جو کہانی سنائی تھی مجھے اس پر 100% یقین نہیں تھا. وہ ایجنٹ ہی کیا جو سیدھی بات کرے، میں اس پر پوری طرح اعتماد نہیں کر سکتا تھا. میں نے فون کر کے چھاکی کو اس ساری بات سے آگاہ کیا تو وہ بولا جمال یہ کر گزرو. اس سے رنداوے کی پوزیشن کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کہیں وہ ہمیں ڈبل کراس تو نہیں کر رہا. اور اس نے شعیب کو ہمارے سر پر لا بٹھایا ہے. ہمارے بارے میں جاننے کے لیے اب یہ ضروری ہے. تو پھر میں نکل رہا ہوں. میں نے کہا تو وہ بولا میں تمہیں دوبارہ کال کر کے بتاتا ہوں تب نکلنا. میں یہاں بھی یہ ڈرامہ کرتا ہوں کہ تانی کی طبیعت بہت خراب ہے، ممکن ہے ان کا یہاں بھی کوئی مخبر ہو. اوکے، میں نے کہا اور فون بند کر دیا. رات کے آخری پہر حویلی کے پورچ میں اچھا خاصا ہنگامہ کیا گیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں وہاں سے جا رہا ہوں. میں اکیلا ہی وہاں سے نکلا تھا. گیٹ پر رک کر میں نے سیکیورٹی ہیڈ کو ہدایت دی کہ وہ الرٹ رہے اور نکلتا چلا گیا. شہر جانے والی سڑک پر ذرا پہلے چھاکی کی طرف سے بھیجے ہوئے بندے کھڑے تھے. میں بھی انہیں پہچانتا تھا. وہ سب میرے ساتھ آ بیٹھے. میں نے گاڑی شہر کی طرف بھگا دی. کافی آگے جا کر میں گاڑی کچے میں اتار دی. وہاں بھیدا میرے لیے بائک لے کر کھڑا تھا. میں نے اسے دیکھ کر کھڑی کر دی. لو بھی دوستو، تم میں سے صرف ایک میرے ساتھ آ جائے، باقی بھیدے کے ساتھ ڈیرے پر چلے جائیں یا شہر کا ایک چکر لگا لو. میں آتا ہوں. نہیں جی، ہم جانتے ہیں کہ آپ کسی مہم پر ہو، ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے. نہیں یار، جہاں میں جا رہا ہوں وہاں خاموشی چاہیے. صرف ایک بندہ جو بائک اچھی طرح چلا لے بس. میرے یوں کہنے پر ایک لڑکا نیچے آ گیا. اسے بائک سنبھالا. میں نے پسٹل لیفے میں اڑسا. گن کے ساتھ فاضل میگزین نکالے اور ہم وہاں سے چل دیے. ہمارا رخ شاہ نواز کے ڈیرے کی طرف تھا. جہاں ہم کھڑے تھے وہاں سے اس ڈیرے کا فاصلہ کم از کم 20 منٹ کا تھا. ہمارا یہ سفر کھیتوں کے درمیان کچی سڑکوں سے ہونا تھا. ہم تقریباً 20-25 منٹ میں ڈیرے کے پاس پہنچ گئے. اس وقت آخر شب کے چاند نے اپنا سر نکالا تھا. تم یہی ٹھہرو بائک کے پاس اور ہر طرف سے محتاط رہنا، میں نے کہا اور گن اسے تھما کر قریبی درخت پر چڑھتا چلا گیا. میں نے ڈیرے کی طرف دیکھا. وہاں اچھی خاصی ہلچل تھی. پھر ایک دم سے گیٹ کھلا اور 3 گاڑیاں باہر نکلی. تیزی سے نکلتی چلی گئیں. کچھ دیر بعد ہی سکون چھا گیا. ان میں سے کون کدھر گیا تھا میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. میں نے چھاکی کو فون کر کے بتایا میری گاڑی ان کے پاس. تم کہاں ہو؟ وہ بتا رہے ہیں کہ تم اکیلے ہی نکل گئے ہو. میں شاہنواز کے ڈیرے کے باہر ہوں. میں نے بتایا تو اس نے دھاڑتے ہوئے کہا تم وہاں؟ ہاں میں وہاں ہوں، لیکن میری بات سنو. اپنے ان دوستوں سے کہو کہ وہ کہیں بھی چھپ کر سکون سے بیٹھ جائیں، سڑک پر نہ رہیں. ممکن ہے میرے چکر میں سمجھ گیا، لیکن تم وہاں سے نکلو، ہم بعد میں دیکھ لیں گے. اسے غصے کو دباتے ہوئے کہا تو میں نے فون بند کر کے خاموشی پر لگا دیا. میں تیزی سے سوچ رہا تھا کہ ان گاڑیوں میں کون گیا ہے. اگر ان میں شاہزیب یا ملک سجاد ہے تو میں ان کے پیچھے جاؤں. اگر وہ نہیں ہے تو ڈیرے میں ہی کوشش کروں. میں بے چین تھا کہ مجھے ان کے بارے میں پتہ چلے. میں درخت سے نیچے اتر آیا اور ٹہلنے لگا. اچانک مجھے شعیب کا خیال آ گیا. میں نے شعیب کو فون کیا. اس نے فون ریسیو کیا تو بولا کہاں ہو آپ؟ میں سڑک پر ایک جگہ کھڑا ہوں. کیوں؟ اور مجھے کب تک باہر رہنا ہوگا؟
آپ کہیں ادھر ادھر ہو جائیں۔ ڈیرے سے پتہ چلا ہے کہ شاہ زیب کافی سارے لوگوں کو لے کر نکلا ہے آپ کے لیے۔ مخبر نے میرے مطابق ہی اطلاع دی ہے۔ تم کہاں ہو؟ میں شاہ نواز کے گھر کے باہر ہوں۔ ڈیرے پر جانے کے لیے وہ کسی وقت بھی نکل سکتا ہے۔ شاہ زیب نے اسے صورتحال بتا کر وہی بلوایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیرے پر ملک سجاد ہی ہے۔ ممکن ہے ہو یا وہ شاہ زیب کے ساتھ نکل گیا ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پتہ کرو ڈیرے کے اندر کی صورتحال کیا ہے، پتہ کراؤ۔ اگر ملک سجاد وہاں نہیں ہے تو شاہ نواز نے وہاں کیا کرنے جانا ہے؟ میں نے کہا ہی تھا کہ وہ تیزی سے بولا، وہ نکل آیا ہے بعد میں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں جھنجھلا کر رہ گیا۔ میرا ڈیرے پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ میں اکیلے اندھا دھند ڈیرے میں گھس بھی جاتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تو پھر بھی مایوسی ہونا تھی، اور پھر یہ ایک بہت بڑا رسک تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا اگر وہ یہاں نہیں ہے تو ان 3 گاڑیوں میں سے کسی ایک میں تو ہوں گے۔ وہ میرے شکار پر نکلے ہیں تو کیوں نہ میں ان کا شکار کروں۔ یہ سوچتے ہی میں بائک کی طرف بڑھا۔ لڑکا میرے انتظار میں تھا۔ میں نے اس سے گن پکڑی تو وہ بائک پر جا بیٹھا۔ میرے بیٹھنے تک اس نے بائک سٹارٹ کی۔ میں نے اسے راستہ بتایا۔ اگلے چند لمحوں بعد ہم وہاں سے نکل پڑے۔ واپس پکی سڑک پر آتے ہی ہمیں اتنا ہی وقت لگا۔ میں راستے میں اسے سمجھاتا ہوا آیا کہ کس صورتحال میں کیا کیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر اس لڑکے نے کہا، بھائی جی میں رابطہ کروں گاڑی والوں سے؟ ہاں انہیں بتاؤ کہ ہم کہاں پر ہیں۔ وہ لڑکا ان سے رابطہ کرنے لگا۔ وہ ہم سے کچھ فاصلے پر ایک ڈیرے پر ہمارے انتظار میں تھے۔ اس نے اپنی پوزیشن بتا کر فوراً آ جانے کو کہا۔ ہم وہیں کھڑے انتظار کرتے ہوئے اسی سمت دیکھ رہے تھے جدھر سے ہماری گاڑی نے آنا تھا۔ انہی لمحات میں جبکہ ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹ دکھائی دی، مخالف سمت سے 3 گاڑیاں آتی ہوئی دکھائی دی۔ میرا دوران خون ایک دم ہی تیز ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا 3 گاڑیاں تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ میں نے لڑکے کو بائک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا اور اس نے بائک سٹارٹ کر دیا۔ میں نے گن سیدھی کر لی۔ وہ 3 گاڑیاں سڑک کے درمیان یوں رک گئی کہ انہوں نے راستہ روک لیا۔ ہماری گاڑی ان سے کچھ فاصلے پر ہی رکی تھی کہ کئی سارے لوگوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ تیز روشنی میں ان سب کی نقل و حرکت دکھائی دے رہی تھی۔ درمیان والی گاڑی میں سے پسٹل لیے شاہ زیب نکلا۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ اسی لمحے لڑکے نے جگہ بدل لی۔ میں نے دیکھا کہ شاہ زیب لڑکھڑاتا ہوا سڑک پر گر گیا تھا۔ وہاں موجود سبھی لوگ اچانک افتاد پر چونک گئے۔ وہ تو سامنے کی گاڑی کو نشانہ بنانے والے تھے، لیکن ایک سائیڈ سے حملہ ہو جائے گا یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے فائرنگ نہیں روکی۔ ہماری گاڑی کی طرف بھی فائرنگ ہونے لگی۔ پتہ نہیں وہ لوگ کتنے تھے، لیکن جو میری رینج میں آ جاتا وہ بچتا نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں سڑک پر لاشیں بکھر گئیں۔ اچانک آگے آنے والی گاڑی دھماکے سے پھٹ گئی۔ شاید ٹینکی میں کوئی بلٹ جا گھسا تھا۔ اسی وقت پچھلی گاڑی موڑی اور پھر بھاگتی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں سکون ہو گیا۔ میں اپنی گاڑی تک گیا، وہاں سے ٹارچ نکالی اور دور ہی سے دیکھنے لگا کہ شاہ زیب ہے بھی یا اسے بھی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ وہ ایک طرف پڑا تھا۔ میں نے 2 لڑکوں کو اپنے کور پر لیا اور اس کی جانب بڑھا۔ باقی لوگوں کو پھیلا دیا تھا کہ اگر کوئی دبکا پڑا ہے تو اسے پکڑ لیا جائے۔ میں شاہ زیب کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ بہت مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ اس کی سینے میں گولی لگی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا تو اس سے آنکھیں کھولی۔ میری طرف دیکھ کر اس کے چہرے پر نفرت پھیل گئی۔ اب بھی اگر تم کہو کہ دوبارہ اس علاقے میں نہیں آؤ گے تو میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا۔ تو اس نے مجھ پر تھوک دینا چاہا تو میں نے اپنے پسٹل کی نال اس کے منہ میں رکھتے ہوئے کہا،
मुमकिन है कल सुबह तुम्हें कोई पहचान भी ना पाए कि तुम शाहजेब हो। घटिया बाप की घटिया औलाद, और कोई घटिया हरकत मत करना। मेरी बात सुनकर उसके वजूद में एक बार जुम्बश सी हुई, फिर वो साकित हो गया। मैं नहीं जानता था कि इनमें मलिक सज्जाद भी था या नहीं। मैंने एक निगाह सड़क पर पड़े लोगों पर डाली और फौरन ही वहां से निकल जाने के लिए अपनी गाड़ी की जानिब चल पड़ा। उसी वक्त मैं पक्की सड़क से उतरकर हवेली जाने वाली सड़क पर था। उस वक्त मैं उन सब लोगों को उतार चुका था जब छाके की कॉल आई। उसने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, तुमने शाहजेब को पार कर दिया। तुम तो मुझे रोक रहे थे। वो मेरा शिकार करने निकला था। खैर, आकर तफसील से पूछ लेना, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। हवेली पहुंचा तो पूं फट चुकी थी। मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। मैं फ्रेश होकर बैठा चाय पी रहा था जब शोएब आया। उसके चेहरे पर अजीब सी सरमस्ती भरी मुस्कुराहट चमक रही थी। उसने दूर ही से इंतहाई जज्बाती होते हुए मेरी तरफ देखा। मेरे करीब आते ही बोला, मैंने अपना इंतकाम ले लिया, कर दिया शाहनवाज का काम। वो नहीं रहा इस दुनिया में। मैंने उठकर उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ थपकते हुए बोला, मुबारक हो। फिर उसे अलग करते हुए कहा, मैं समझता हूं कि मुझे माफ कर देना ज्यादा बेहतर है, लेकिन इन हैवानों, सांपों और मोज़ी जानवरों को मार देने का हुक्म है जो इंसानों के लिए जरा रिसा हो जाए। खैर, कैसे हुआ सब? मैं बैठ गया तो वो सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला। मैं उसके घर के सामने उसकी ताक में था। मेरे साथ 2 मजीद लोग थे। गेट खुला और उसकी गाड़ी बाहर निकली तो उसकी रफ्तार ना होने के बराबर थी। जैसे ही वो बाहर निकला, हम 3 तरफ खड़े थे। उस पर ब्रस्ट मारे। उसे गार्ड्स को मौका ही नहीं मिला कि हम पर फायर ही कर सके। तुम्हें कैसे यकीन है कि वो खत्म हो गया है? कोई खबर, कोई इतला? मैंने पूछा। सारे इलाके में ये इतला फैल चुकी है, बल्कि शाहजेब के मरने की भी। मलिक सज्जाद तो ये सुनते ही वापस भाग गया है। डेरा सुनसान पड़ा है। कोई इश्तिहारी वहां नहीं है। उसका बेटा ही है जो लंदन से आ रहा है। वो देखे क्या करता है। शाहजेब वाली तो नस्ल ही खत्म हो गई। उसे दबे दबे जोश से बताया। लेकिन शादीन की तो है, उसकी बेटी सोहनी बीबी। मैंने इसे याद दिलाया तो वो खामोश हो गया। तभी मैंने कहा, खैर, अब तुम अलर्ट रहना और पूरे इलाके की खबर रखना। ये बहुत जरूरी है। जी बेहतर, उसने कहा और उठ गया। मैं काफी हद तक पुरसकून हो गया था। कम से कम अब यहाँ कोई खतरा नहीं था, सिर्फ कानूनी कार्रवाइयां थी। नया पैराग्राफ। सूरज काफी ऊंचा चढ़ाया था जब मैं कार में सवार मुसाफिर शाह के थड़े की तरफ जा रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि वो दरवेश मुझे वहां जरूर मिलेगा जिसे मेरे अंदर एक नया हौसला भर दिया था। एक जरा सी बात से मेरे अंदर बलबला पैदा हो गया था। वो मेला जो मेरे लिए चैलेंज बन रहा था, उसकी राह में कोई रुकावट नहीं रही थी। कुछ देर बाद मैं वहां पहुंचा तो उसी दरवेश को वहीं बरगद के दरख्त तले पाया। उस दिन वो धूनी रुमाए बैठा था। जब मैं कार से उतर रहा था, उसे निगाह भरकर मेरी तरफ देखा। फिर जब मैं उसके करीब जाकर बैठ नहीं गया, वो मिट्टी के प्यालों में चाय फेंटता रहा। मैं सुकून से बैठ गया तो उसने एक प्याला मेरी तरफ बढ़ाते कहा, ले पी, आज हमारी चाय पीकर भी देख। दरवेश ने कहा। तो मैंने वो प्याला लिया और चाय का सिप लिया। गुड़ वाली चाय ने बहुत मजेदार थी और इस वक्त तक मैं खामोश रहा जब तक मेरा और उसका प्याला खाली नहीं हो गया। उसने अपने लब साफ किए और बोला, मिट्टी के इस प्याले में चाय हमने खुद डाली और खुद ही मजे से पी ली। सवाद तो चाय का ही था ना, कि हमने इसमें डाली ही चाय थी। अब अगर हम इसमें दूध डाल लेते तो मजा दूध का ही आना था। पानी डाल लेते तो पानी का, या फिर बंग डाल देते
تو بھنگ نے اپنا رنگ دکھانا تھا۔ جی ظاہر ہے جو چیز بھی اس میں ڈالی جائے گی مزہ تو اسی کا آنا ہے۔ میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا تو مسکراتے ہوئے بولا، تیرا اور میرا وجود مٹی کا ہے، اس میں جو ڈالنا ہے ہم نے ہی ڈالنا ہے۔ اس وجود میں نیکی ہوگی تو نیکی کی لذت سے تو آشنا ہوگا، اگر برائی ہے تو اس کا سواد ہی پائے گا۔ جو بھی جس میں بھی ہوگی وہی اسے محسوس کر پائے گا۔ اب وہ اپنے اندر جھانکے گا تو ہی اسے پتہ چلے گا۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا، جی بالکل، یہ ایک فطری سی بات ہے۔ میں نے کہا، اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔